اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज फिर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाल को पढ़ने का हमें मौका दिया। अल्लाह ताला आप सबका आना और हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बार हर बार की तरह इस बार भी एक तो नियत कर लें। तजदीद नीयत ज़रूरी होती है क्योंकि फितनों का ज़माना है, मालूम नहीं कब हमारी नीयत में फतूर आ जाए, तो तजदीद नीयत कर लें और इस ध्यान के साथ कि हम जो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उसको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे और अल्लाह ताला से बार बार इस चीज़ की भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जो हम पढ़ रहे हैं उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सबको दीदार भी नसीब फरमाए। सही। आप तलेबात में पिछले जो मौज़ूआत पढ़े मुझे मैसेज के थ्रू बताएं कि आपने किसी के साथ शेयर भी किए, आगे मजीद सिखाए भी हैं, क्योंकि ये हम कोई रवायती अंदाज में नहीं पढ़ रहे, कि सिर्फ अपनी हद तक हमारी ये नीयत और कोशिश होनी चाहिए कि हम जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो आगे सिखाएंगे भी। तो आप में से किस किस ने सिखाया है, आगे दूसरों के साथ शेयर किया है? हम्म, उसमें से हमने कुछ मौज़ूआत पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक, माशाल्लाह, मालिमा के साथ शेयर किया, अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, टीचर्स और दोस्तों के साथ शेयर किया, अपनी फैमिली को बताया, शेयर करना है इंशाल्लाह। बारकिल्लाह। ये नियत भी हो ना कि हम करेंगे इंशाल्लाह, तो ये भी बड़ी बात है। अल्लाह ताला इस पर भी इंशाल्लाह नियत पर भी सवाब देंगे और नियत करते हुए ये दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक भी दे दे। हमने जो मौज़ूआत पढ़ लिए हैं, हम उसमें से आगे अपने मौजू की तरफ जाते हैं। सबसे पहले एक दफ़ा ज़िमनन सारे मौज़ूआत को पढ़ लें कि हमने पढ़ा था वस्फ़ु हुस्न नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन सरापा का तज़किरा। दूसरा हमारा जो उन्वान था वो क्या था कि वस्फ़ु हुस्नी क़ामती ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन कदो कामत। तीसरा हमारा मौजू था वस्फ़ु वजहिहिल मुनव्वर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए अनवर। चौथा हमारा जो उन्वान था वो था वस्फ़ु लौनिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत मुबारक। पांचवा हमारा मौजू था लताफ़तु जसदिही व तीबु रिहिही, जिसमें अतहर की नज़ाफ़त व लताफ़त और खुशबुए अंबरीन।
تو یہ ہمارے 5 موضوعات تھے جو الحمدللہ ہم نے پڑھ لی، اور اس کے تحت ہم نے بہت سارے حوالوں کے ساتھ پڑھا، ریفرنسز کے ساتھ. آپ کے سامنے صحابہ کی، صحابیات کی شہادتیں، گواہیاں ہیں. آج ہم پڑھیں گے بہت 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 ہی اہم موضوع، بڑا زبردست قسم کا، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بھی پڑھ کے. بس پورا سی و شاعری ہی آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور منہ مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال. انشاءاللہ آج ہم یہاں سے شروع کریں. دوسری پڑھ لیں تمام طالبات. جی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جس طرح قرآن مکتوب و مسطور کی ہر منزل، ہر صورت، ہر رکوع، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف، ہر زیر، ہر زبر، ہر پیش، ہر جزم، ہر مد اور شد محفوظ ہیں، جس طرح قرآن کی ہر منزل، صورت، رکوع، آیت، لفظ، حرف، زیر، زبر، پیش، جزم، مد، شد محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارکہ و تعالی نے لیا ہے. اسی طرح یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن ناطق نبی مکرم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو، ایک ایک عمل، ایک ایک ادا، ایک ایک انداز، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک جملہ، ایک ایک طرز معاشرت و زندگی کے علاوہ آپ کی وضاقتہ جسم متحر کے ہر ہر عضو اور خد و خال کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے پسندیدہ و چنیدہ اور برگزیدہ انسانوں کا خطاب کیا ہے. کتنی خوش قسمت ہیں آپ تمام طالبات کہ اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول، فعل، جملہ، وضاقتہ جسم متحر کا عضو و خد و خال کو محفوظ رکھنے والی ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی سلیکشن ہے، اللہ کی منتخب شدہ ہیں. روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گیسوئے مبارک خمدار تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال خمدار تھے. وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگریالے تھے، نہ ہی بالکل سیدھے. اگر انہیں کنگھی مبارک سے سیدھا کیا جاتا تو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. نہ بہت گھنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے. اگر انہیں کنگھی مبارک سے سیدھا کیا جاتا تو کانوں کی لو تک پہنچ جاتے تھے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ کنگھی سے سیدھا کیا جاتا، ایک دوسری روایت میں کنگھی کرنے کے بعد آپ کے بال مبارک کندھوں کو چوم رہے ہوتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ کی سیاہ زلفوں کے درمیان 2 سفید کان یوں لگتے تھے. حضور کی سیاہ زلفوں کے درمیان 2 سفید کان یوں لگتے تھے جیسے تاریکی میں 2 روشن ستارے چمک رہے ہوں. آپ کے منہ مبارک نہایت حسین و جمیل تھے. آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. اس کو اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ سفید تو تھے اور وہ کل 20 تھے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرخ حلے میں ملبوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں دیکھا. آپ کے سر مبارک کے بال آپ کے مبارک کندھوں پر پڑتے تھے. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخم الرأس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک موزوں حد تک بڑا تھا، یعنی بہت لمبا نہیں تھا بلکہ برابر معتدل بڑا تھا. عن ہند ابن ابی حالة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الحامہ. حضرت ہند بن ابی حالہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا.
اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قالا فرماتے ہیں، وکان شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا لا جعد ولا ثابتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیسوئے مبارک خمدار تھے، وہ نہ تو مکمل طور پہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ خم معتدل، مناسب اور موزوں تھے۔ عن البراء بن عازب، حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہ شعر یبلغ شحمۃ اذنیہ، کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، سبحان اللہ، اسی لیے حضور کو فرماتے نا کالی زلفوں والے۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، وَكَانَ جُمَّتُهُ تَغْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، کہ آپ کی زلفیں کنگھی سے سیدھا کرنے کی صورت میں آپ کی کانوں کی لو کو چھوتی تھیں۔ اگر کنگھی کیے جاتے بال حضور کے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں مبارک بالوں کو کنگھی کیا کرتے تھے تو وہ کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ حضرت براء فرماتے ہیں، ما رأیت من ذیل ما احسن فی حلتی حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعرہ یضرب منکبیہ، میں نے کسی دراز گیسو حسین کو سرخ پوشاک میں حضور سے زیادہ حسین اور وجیح نہیں دیکھا۔ آپ کے مبارک بال کندھوں کو چوم رہے ہوتے تھے کنگھی سے سیدھا کیے جانے کی صورت میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کنگا کرتے تھے تو بال کانوں کی لو کو آتے تھے، کنگا نہیں کرتے تھے تو کانوں تک ہوتے تھے۔ کانوں کی لو ہوتی ہے طالبات، کانوں کا آخری حصہ، یہ جو نرم حصہ ہوتا ہے نا عموماً جس پہ خواتین ہم اپنی ایئر رنگس وغیرہ پہنتے ہیں، تو وہ جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو کانوں کی لو کہتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال مبارک کو کنگھی کرتے تھے تو وہ کانوں کی لو تک آتے تھے، اور اگر کنگھی نہیں کیا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کے مبارک بال، سبحان اللہ، طرح آپ اپنے چشم تصور سے سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین اور جمیل محسوس ہوا کرتے تھے، یا بلکہ تھے حسین و جمیل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک کو کنگا کیا کرتے تھے اور حضور کے بال مبارک کانوں کی لو تک آتے ہوں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، کان لہ شعر فوق الجمتی ودون الوفرا، کہ حضور کی زلفیں کنگھی کے بعد کانوں اور شانوں کے درمیان پہنچ جایا کرتی تھیں۔ عن عمر، حضرت عمر بیان فرماتے ہیں، کالا فرماتے کان نبی اللہ ذا وفرا، کہ حضور تو وفرا تھے، وفرا مطلب کسی حد تک لمبے بالوں والے تھے لیکن معتدل لمبے والوں تھے۔ بعض موقع پر حضور کے بال کندھوں تک بھی آئے طالبات۔ اب دیکھیں اس بات کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ حضور کے بالوں کے متعلق 3 طرح کے جملے آئے ہیں، جمہ، وفرا، لما، ٹھیک ہے، لما بعض حدیثوں میں آئے لما، بعض میں آئے جمہ، بعض میں آئے وفرا۔ تو ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے کانوں تک، جب انہیں کنگھی کیا کرتے تھے تو وہ آ جاتے تھے کانوں کی لو تک، لیکن بعض صحابہ نے کہا ہے کندھوں تک۔ تو پھر اس میں مفسرین نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ بال تو حضور کے کنگھی کرنے کی صورت میں کانوں کی لو تک ہی آتے تھے، جن حضرات نے فرمایا ہے کندھوں تک، تو اس کی پھر تشریح کی گئی ہے کہ وہ دراصل بعض اوقات حضور کے بال مبارک جن دنوں میں صحابہ نے دیکھے تو وہ لمبے تھے، یعنی کٹنگ جسے کہتے ہیں نا، حضور کے بالوں کی کٹے ہوئے نہیں تھے، تو جیسے صحابہ نے دیکھا، جس صحابی نے جیسے دیکھ لیا انہوں نے ویسے نقل کر لیا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی بہن کے متعلق بتایا کہ میری بہن کے بال جو ہے نا، عموماً بہن کی مثال چھوڑتے ہیں بچوں کی، اپنے بیٹے کے متعلق کہیں کہ میرے بیٹے کے جو بال ہیں وہ کانوں سے اوپر ہیں، لیکن جب اس کو دیکھا، گھر میں کوئی مہمان آیا اس نے دیکھا تو اس کے بال کانوں کی لو تک پہنچے ہوئے تھے، تو وہ اپنے گھر میں جا کے بتایا کہ بھئی فلاں بچے کے بال اتنے ہیں، جبکہ اس کے کانوں کی لو تک، یعنی کانوں تک ہیں، کانوں کی لو تک نہیں ہے۔ تو جس نے دیکھا، اس نے جس حالت میں دیکھا اس نے اس کو اسی طرح بیان کر دیا، باتیں دونوں سچی ہیں،
इस तरह सहाबा में से जिन्होंने कहा कि हुजूर के मुबारक बाल कंधों तक हैं, उन्होंने भी सच बयान किया। क्यों? क्योंकि हुजूर के बाल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों की कटिंग नहीं जिस दिनों में करवाए थे, नहीं हुजूर ने होता है ना हलक करवाना, एक हलक करवाना होता है बिल्कुल ही मनवा लेना, दूसरा होता है कसर करवाना। कसर का मतलब होता है हज के मौके पर ये दो टर्म्स यूज होती हैं, हलक करवाना या कसर करवाना। कसर का मतलब होता है कुछ कुछ ऊपर से उतरवा लेना। तो जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बाल कसर के बगैर देखे, उन्होंने हुजूर के बालों को ऐसे ही बयान कर दिया, ठीक है जी, कि हुजूर के बाल कंधों तक थे। तो कभी परेशान नहीं होना, क्योंकि आप शमाल के तालिबात हैं, आप हुजूर के हुस्न को एक एक लिहाज से आपने हर हर पहलू से आपने पढ़ना है और पढ़ रही हैं। तो कोई आपसे पूछे कि भाई बाज ने कहा है हुजूर के बाल कंधों तक थे, बाज साहबा कहते हैं कानों की लौ तक थे, बाज साहबा कहते हैं कानों तक थे, तो भाई इसका हमें समझ नहीं आती। तो आप फिर उन्हें बता दीजिएगा कि किस एतबार से वो कानों तक, किस एतबार से कानों की लौ और किस एतबार से वो कंधों तक थे। ठीक है, मेरी बात आप तमाम तालिबात को समझ आ रही है? मैसेज में बता दीजिए। बारकिल्ला, माशाल्लाह। अच्छा जी, अगली रिवायत देख लीजिए, सईदा आयशा से ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक, हुजूर के गेसुए पाक। अच्छा, ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ये भी याद कर ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों को गेसुए पाक भी कहा जाता है, बाल मुबारक भी कहा जाता है, मुंह मुबारक भी कहा जाता है। तीनों का मतलब हुजूर के बाल है। तो हुजूर की अकीदत, अदब, मोहब्बत और हुजूर के जो उशाक हैं, उन्होंने मुख्तलिफ तरह से हुजूर के मुबारक बालों में कभी मुंह मुबारक, कभी गेसुए पाक और कभी बाल मुबारक। सैयदा आयशा से रवायत है, फरमाती है कान लहू शारुन फौकल जुम्मा व दूनल वफरा, कि हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे कंघी के बाद कानों और शानों के दरमियान पहुंच जाया करती थी। तो अब ये सैयदा आयशा है जो हुजूर की बीवी है, घर की बात बता रही है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फे हैं वो कंघी के बाद, पहले नहीं कंघी के बाद कानों और शानों, शानों कंधों को कहते हैं, उसके दरमियान पहुंच जाया करती थी, वही कानों की लौ तक पहुंच जाती थी। तो पता ये चला कि उमूमन हुजूर की जब कंघी मुबारक फरमाते थे अपने बालों बालों में या घिसुए पाक में, तब वो कंधों और कानों के दरमियान पहुंचा करती थी, वरना हुजूर के बाल कानों तक ही थे। आन उमर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फरमाया, हुजूर मौजू जुल्फों वाले थे। और हजरत अली फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन शारी, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक नहायत हसीन और जमील थे। अन हिंद इब्न अबी हाला, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजिल शार, इन 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 फारकत हकीकतुहु फर्रकहा व इल्ला फला युजाविजु शारुहु शहमत उजुनैहि इदा हुआ वफ्रहु अदहरुल लौन। हिंद बिन अबी हाला बयान करते हैं कि हुजूर के मुंह मुबारक खमदार थे, अगर सर की मांग निकल आती तो मांग निकाल लेते, वरना इन्हें बगैर मांग निकाले ही छोड़ देते। आपके बाल कानों की लौ से बड़े हुए थे। जब आप जुल्फे बखेरते तो आपका रुख अनवर खूब रोशन दिखाई देता था, जैसे रस भरी घंघूर घटाओं के ऊंट से नीर ताबा जलवा पाश हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये ना एक, आप लोग शमाइल की तालिबात हैं, तो ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होना चाहिए। हजरत हिंद बिन अबी हाला जो है, इन्हें कहा जाता है वस्साफ रसूलुल्लाह। वस्साफ रसूलुल्लाह का मतलब होता है हुजूर का वस्फ बयान करने वाला। सबसे ज्यादा अगर किसी सहाबी रसूल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल बयान किया ना, यानी बहुत ज्यादा डिटेल के साथ, तो वो हजरत हिंद बिन अबू हाला ही है। हजरत हिंद बिन अबू हाला ये बयान फरमाते हैं कि हुजूर के मुंह मुबारक, ये मैंने अभी आपसे अर्ज किया, मुंह मुबारक भी कहते हैं, खमदार थे, तो यानी थोड़े बहुत घुंघराले थे। अगर सर की मांग निकल आती तो मांग निकाल लेते, वरना इन्हें बगैर मांग के ही छोड़ देते। हमारे यहाँ एक दस्तूर है, ये बात कही जाती है हुजूर मांग निकालते थे, ये बड़ी गलत फहमी है। हुजूर मांग निकालते नहीं थे, मांग निकल आती थी। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। मांग निकालने का मतलब है अपनी रजा से निकालना, हुजूर की मांग निकल आती थी।
تو اگر ہم میں سے بھی کسی کے بالوں میں مانگ نکل آئے خود سے تو آپ یہ خوش ہوا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسے ہی ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے نہیں تھے بلکہ نکل آتی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ فرماتی ہیں کہ آپ کے بال کانوں کی لو سے بڑے ہوئے تھے. جب آپ زلفیں بکھیرتے تو آپ کا رخ انور خوب روشن دکھائی دیتا تھا. سئل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شدید سواد الشعر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ کے بال مبارک گھنے سیاہ تھے. یہ پوائنٹ نیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے اور گھنے تھے. سیاہ تھے اور گھنے تھے، خمدار تھے، سیاہ تھے، گھنے تھے. ابھی تک ہمیں کیا پتہ چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال خمدار تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آج رات ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دے. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید سواد الرأس واللحیہ، کہ حضور کے سر انور اور ریش مبارک کے بال گہرے سیاہ رنگ کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور ریش مبارک، ریش کا مطلب ہوتا ہے طالبات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی، اس کے بال بھی گہرے سیاہ رنگ کے تھے. تو یہ بھی ایک نیا پوائنٹ آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف سر مبارک نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک کے بال بھی گھنے سیاہ رنگ کے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال بھی گھنے سیاہ رنگ کے تھے. وقد سئل جابر بن سمرہ عن شبیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان اذا دهن رأسه لم يرى منه شيء واذا لم يدهن روي منه. سبحان اللہ. جابر بن سمرہ سے حضور کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ جب سر انول میں تیل لگاتے تو بالوں میں ذرا برابر سفیدی معلوم نہ ہوتی، البتہ تیل نہ لگاتے تو پھر کچھ بالوں میں سفیدی معلوم ہوتی. تو حضور کے بالوں کی سفیدی کیسی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں اگر تیل لگایا جاتا تھا تو وہ جو 20 بال سفید ہم نے پڑھا ہے نا وہ تبھی نظر آتے. اگر تیل نہ لگایا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں جو ہے وہ سفیدی دکھائی نہیں دیتی تھی. ٹھیک ہے طالبان. صحیح. سبحان اللہ. وعن حضرت جابر بن سمورہ ہی بیان فرماتے ہیں، قال فرماتے ہیں، ما کان فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشبیب الا شعرات فی مفرق رأسه اذا ادهن وراهن الدهن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور میں بڑھاپے کے اثار نہ تھے سوائے اس کے کہ آپ کی مانگ میں چند سفید بال تھے. جب آپ بالوں میں تیل لگاتے تو تیل ان بالوں کو چھپا لیتا تھا، یعنی وہ سفید بھی سفید دکھائی نہیں دیتے تھے کیونکہ کچھ ہی تو بال سفید تھے. یعنی اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کی عمر 63 ایئرز آپ کو معلوم ہے حضور کی عمر تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں اگر سفیدی نہیں تھی بجوز 20 بالوں کی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حشاش بشاش اور چست نظر آتے ہوں گے. اس عمر میں بھی اگر کسی کے سر میں صرف 20 بال سفید ہیں داڑھی کے اور سر کے ملا کر، تو پھر سوچیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں نا فٹ رکھا ہوا تھا. ایسا نہیں ہے کہ حضور اچھا خاصا کھاتے تھے بلکہ حضور کی غذا بڑا مختصر کھانا تھا. ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی آسائش تھی اور حضور نے اپنے آپ کو بڑا ویل رکھا ہوا تھا، اور ایسا بھی نہیں ہے بلکہ حضور تو بہت عبادت کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر اوقات جو ہے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتے تھے. تو اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کا وقار برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ایک طرح کا رعب عطا فرمایا تھا. حضور کے شمائل کے بعد جب آپ پڑھیں گی حضور کی خصائص تو اس میں آقا کی کرام، آقا کے معجزات میں یہ بھی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جو ہے وہ اللہ نے آپ کا روب رکھا ہوا تھا کہ آپ کا اپنا بھی آپ کے سامنے جب آتا تھا تو اس پر بھی حضور کا ایک روب طاری ہو جاتا تھا. یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. ہم جیسے نالائق تو نہ شخصیت میں روب نہ بات میں. تو لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو باروب بنایا تھا. دبدبا ایک خوف تھا. حالانکہ حضور سب کے ساتھ مل جل کے پیار سے محبت سے دوستانہ انداز میں رہتے تھے لیکن پھر بھی ڈرنے والے ڈرتے تھے کیونکہ حضور کا روب تھا اور وہ من عند اللہ تھا, من جانب اللہ تھا. حضرت حزیر بن عثمان نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بسر سے پوچھا کہ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بوڑھے لگتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی کے صرف چند بال سفید تھے یعنی داڑھی کے. حضرت انس بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ سفید بال نہیں دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سوچئے کہ اتنی محبت صحابہ کو حضور سے, اتنی محبت ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ حضور کے سر مبارک کے بالوں میں داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہوں گے. ہم اپنے والدین سے جتنی بھی محبت کر لیں اتنی تو نہیں کرتے نا. سوچی اتنی تو نہیں کرتے نا. کیسی محبت ہوگی انہیں صحابہ کرام سے. یہاں اکثر میں آ کے حیران رہ جاتی ہوں. مطلب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ کوئی اتنی بھی محبت کرتا ہے کسی سے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سوچیں آپ, انہوں نے اپنے آپ کو کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گم کیا ہوا تھا کہ ان کی ضروریات زندگی معاش سب کچھ وہ بھلا کے صرف حضور کے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے گرفتار تھے کہ آج کے دور میں جو جتنی بھی محبت کر لے اتنی محبت کی گہرائی میں کوئی نہیں اتر سکتا جتنی محبت کی گہرائی میں صحابہ کرام اترے ہوئے تھے اور آقا سے محبت میں اترے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کے اوپر سامنے والے بال بغیر مانگ نکالے لٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے حضور, جیسا کہ اہل کتاب کیا کرتے تھے, لیکن بعد میں آپ اس طرح مانگ نکالتے جیسے اہل عرب نکالا کرتے ہیں. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, اس کو بعد میں بیان کروں گی. یہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گیسوے پاک موئے مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارکہ کا بیان تھا, جس میں سے ہم اگر پوائنٹس بنائیں تو خمدار تھے بال, سیاہ تھے, گھنے تھے اور چند بال سفید تھے. ٹھیک, اور وہ جو سفید بال تھے وہ بھی تیل لگانے کی صورت میں نہیں دکھائی دیتے تھے, ان کو تلاش کرنا مشکل تھا. تو یہ جو ہے نا آپ کا ابھی تک کے سبق کا خلاصہ ہے, جس میں صحابہ کی شہادتیں اور ان کے اقوال اور ان کی احادیث آئی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 7واں عنوان ہے وصف جبینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک یعنی حضور کی پیشانی مبارک کا بیان. یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنے عنوان کو شروع کریں گے آئندہ کی کلاس میں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, آقا کی سچی عقیدت, ان کی شفاعت, آقا کی نظر کرم ہم سب کو عطا فرمائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کے جام بھی پلائے, اور دین و دنیا میں جاگتے سوتے ہوئے ہر حال میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. تمام طالبات ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید